बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये, आज जो आर्टिकल 63A का केस हुआ, इस केस की समाअत के दौरान एक हंगामा बरपा था। ये हंगामा अदालत के अंदर भी था और अदालत के बाहर भी। अदालत के बाहर जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनका एहतजाज चल रहा था, जबकि अदालत के अंदर उनके जो एक वकील थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए। नाज़रीन, आपको बताते चलें, जो समाअत का अहवाल है वो हमारे साथ मौजूद हैं। असद तूर साहब हमारे साथ ही, हमारे दोस्त, वो आपको बताएंगे डिटेल से, उसमें आपसे इस पर गपशप होगी। लेकिन एक चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील अली ज़फ़र, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस जो केस है इसमें अपने आर्गूमेंट दिए। उनके 4 बेहतरीन जो आज आर्गूमेंट थे वो उन्होंने अदालत के सामने रखे, और आखिर में जब उनकी बात नहीं बनी, उनको जो आर्गूमेंट थे उनको तस्लीम नहीं किया गया। जो ऑथर जज के हवाले से था कि अगर किसी फ़ैसले में एक ऑथर जज जो है उसकी रिव्यू में उसको ना बैठाया जाए तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। इस पे अदालत ने उनके साथ इत्तफाक करने से इनकार किया, जिस पर उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने क्लाइंट इमरान ख़ान से बात करनी है, मेरा इंतज़ाम करवाइए, मैं उनसे बात करूँ, उनसे मैं इस हवाले से हदायत ले लूँ। तो उस पर यह है कि आज अदालत ने ये हुक्म दिया है कि अली ज़फ़र की शाम तक उनके जो क्लाइंट इमरान ख़ान, उनसे जेल में ये मुलाकात करवाई जाए ताकि वो कल अदालत में बता सकें। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में कल बाइकाट करने का ऐलान कर सकती है। नाज़रीन, की डेवलपमेंट थी। अब हम बात करते हैं असद अली तूर साहब। तूर साहब, ये पहले बताइए, अब जब समाअत हो रही थी आर्टिकल 63A की, अदालत के बाहर तो जैसे कि उनके वकील इकट्ठे हुए, उन्होंने एहतजाज किया, गो काजी गो के जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा वो स्लोगन जो थे, नारे वगैरह उन्होंने लगाए। अदालत के अंदर भी एक वाक़या पेश आया, वो क्या था? वो जो उनके मुस्तफ़ैन काज़मी वहाँ पर। जी, मुस्तफ़ैन काज़मी ये PTI के रहनुमा हैं और माजी में CDA के मेंबर भी रह चुके हैं, आपको मालूम है तारिक भाई। जी। तो उन्होंने वो जब अली ज़फ़र साहब अपने दलाइल का आगाज़ कर रहे थे तो मुस्तफ़ैन काज़मी एकदम चलकर रोस्ट्रम पर आ गए, और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ साहब भाप गए थे कि वो किस लिए आए हैं। उनको पता चल गया था, उनको आइडिया होगा, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि आप कौन है, आप हटे रोस्ट्रम से। तो उन्होंने कहा मैं बात करें, तो उन्होंने कहा नहीं आप बात नहीं करेंगे, आप हटे। उन्होंने बार बार उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन मुस्तफ़ैन काज़मी नहीं हटे, और फिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि हमें बेंच पर एतराज़ है PTI को, ये बेंच दुरुस्त नहीं है, ये जो आपने साथ जिस नईम अख्तर अफ़गान और जिस मोइनुद्दीन खान को डाला है ये नहीं हो सकते थे, और ये बेंच नहीं, ये फ्रॉड है, तहरीक इंसाफ के साथ फ्रॉड करता है ये बेंच, आप लोग जानिबदार हैं। और फिर चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ ये सारी बातें उन्होंने वहाँ रोस्ट्रम पर कहीं, और चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ बीच में बोलते रहे कि आप खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। जब नहीं खामोश हो, फिर चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ ने कहा मैं पुलिस बुला लूँगा। तो मुस्तफ़ैन काज़मी ने जवाब में कहा कि आप बुला लें पुलिस, आप यही कर सकते हैं, और यही करते हैं आप। अच्छा। और इस पर फिर चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ साहब ने उनको कहा कि आप हटें रोस्ट्रम से, आप बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम 500 वकील बाहर खड़े हैं और हम एहतजाज चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और हम देखते हैं आप कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। अच्छा। तो इस पर चीफ जस्टिस काज़ी फाइज़ ने कहा कि आप धमकी दे रहे हैं कोर्ट को, और उसके बाद फिर मुस्तफ़ैन काज़मी साहब चले गए। तो ये आज कमरे में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आज जब समाअत हो रही थी तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनकी जानिब से एक बात सामने आई। उन्होंने कहा जी कि मेरे कज़न की जो मेरे साथ बात हुई है, मेरे कज़न ने मुझे ये बताया जी कि सुप्रीम कोर्ट तो बर्बाद हो गई है। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने उनसे फिर कहा अपने कज़न को कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है या ऑर्डिनेंस है आपको उसका पता है? तो उन्होंने कहा जी कि इसका तो मुझे नहीं पता, जिससे उन्होंने कहना था कि हम तो जी अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। ये तूर साहब, ये जो उनके कज़न ने बात बताई है जज साहब को, ये हम इसको ले सकते हैं कि ये परसेप्शन है इस वक्त आम पब्लिक की, लोगों की, जो उनके जहनों में पाई जाती है। तो अगर ये हालत है कि एक जो कज़न है वो जज साहब को ये कहता है, जज साहब का कज़न, तो आम लोग क्या बात करते होंगे? ये परसेप्शन इसको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? तारिक भाई, आप 2000 से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं जी, ऑलमोस्ट। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। एक कमरा अदालत में एक जुमला बार बार दोहराया जाता है, इंसाफ होना नहीं होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। नज़र भी आना चाहिए, सही है। वो क्या मतलब होता है कि अवाम की नज़र में आपके इंसाफ की साख भी हो। दुरुस्त बात है। और आला अदलिया के जजेस, उनके पास बंदूक नहीं होती अपने फैसले इम्प्लीमेंट वो तो अवाम ने उस पर इम्प्लीमेंट करवाना होता है कि जो वो अपनी साख, लोग उनकी फोर्स होती है, कुव्वत होती है, अपनी इखलाकी बर्तरी की बुनियाद पर वो
اپنے فیصلوں کو نافذ کرواتے ہیں. اور یہ ماضی میں ہوا. بالکل. یہ افتخار چودھری صاحب جب بحال ہوئے تو لوگوں نے ان کو بحال کرایا, گورنمنٹ کا کوئی اس میں کردار نہیں تھا, وہ تو مجبور ہو گئی تھی رات کو جس طرح پھر پیپلز پارٹی نے کیا. تو اب یہاں پر یہ کوئی عام میرے جیسا آدمی نہیں ہے, یہ جج کا, ایک سپریم کورٹ کے جج کا کزن ہے. وہ کہہ رہے کہ بھائی عدالت تباہ ہوگی, یہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اب سوچیے سڑک پہ عام آدمی کی ان ججز کے بارے میں کیا رائے ہوگی. وہ پرسیپشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہوگی, یہ سوچنا تو چاہیے, ان کو تھوڑا سا کنسیڈر تو کرنا چاہیے. میرے خیال میں شاید مفادات اتنے زیادہ سٹیکس اتنے زیادہ ہائی ہیں طارق بھائی کہ اب اس ٹائم کچھ نظر نہیں آ رہا. جس طرح علی ظفر کہہ رہے تھے, انہوں نے آرگومنٹ میں کہا, انہوں نے کہا جی کہ اتنی جلدی بھی آخر کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کل ملاقات خان صاحب سے کر لیتے اگر کرنی تھی تو. انہوں نے کہا جی میں آج کالوں گا, اس میں جلدی اتنی کیا ہے اس کیس میں جو کہ سارا کیا جا رہا ہے. تو جلدی والی تو بات بہرحال وہ ہے نا, جلدی تو ہے بالکل ہے کہ 20-22 دن تو ریٹائرمنٹ کو لے گئے, اور اس سے پہلے آئینی ترمیم چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ نظر تو آ رہی ہے جلدی. ٹھیک ہے, اور مفاد بھی جڑا نظر آ رہا ہے, اور نام بھی چل رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا نام بھی وفاقی آئینی عدالت کے لیے کنسیڈر ہو رہا ہے. بلکہ میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بینچ بیٹھا ہے نا جی, ابھی 63 والا کیس سن رہا ہے, یہ سارے کا سارا جائے گا آئینی عدالت میں. یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ آپ کی جو نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نا وہ بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ یہاں پر جو ایکچوئل جو آگے ان کے ایک ذہن میں ہے, تجویز ہے کہ 2 ججز تو بالکل قابل قبول نہیں ہے. ایک شاہ صاحب, میرے پیارے شاہ صاحب جن کو خط لکھا ہے, اور منیب اختر صاحب, تو ان کا یہ ہے کہ یہاں پر پھر یہ ہے کہ یا افریدی صاحب جو ہیں ان کو بتا دیا جائے, وہ تھوڑا سا مائنڈ اس کا کولڈ مائنڈ کے ہے, وہ درمیانہ سا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. 184 میں لوگ اتنا زیادہ وہ ٹچ نہیں کرتے, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. بہرحال اب میں آپ سے بات یہ کرتا ہوں جو آج علی ظفر ان کے جو آرگومنٹ تھے اس پہ تھوڑا سا بتائیے. ان کا جو ایک آرگومنٹ تھا کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے, اس کمیٹی کے 3 ممبر ہونے چاہیے. کمیٹی میں 2 ممبر بیٹھے ہیں, تیسرے ممبر نہیں بیٹھے جیسے منصور علی شاہ. تو اس کمیٹی کی کیا حیثیت ہے, اس پہ ذرا بتائیے. یہ کیا علی ظفر ان کا یہ آرگومنٹ تھا؟ دیکھیں, علی ظفر صاحب کی یہ دلیل ایک بڑی دلچسپ تھی, اور میرے لیے میں نے اس کو ایک نئے اینگل سے بھی پھر سوچا. ان کی دلیل سن کے علی ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ کمیٹی 3 ججز کی ہے. اوکے, یہاں پر 2 ججز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ایک جو چیف جسٹس اور ایک جو جج انہوں نے خود منتخب کیا, اور دونوں ججوں نے خود کو بینچ میں رکھ لیا, بینچ میں بھی ڈال دیا. ٹھیک ہے, ہاں, جس پہ بھی ان کا اعتراض تھا, تھا, اور انہوں نے کہا کہ یو آر ججز آف یور اون کاز. اوکے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو کمیٹی نے اس کمیٹی کو اب آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے بطور جج, اپنے فیصلے کو جو اپنے کمیٹی میں کیا یہاں پہ بیٹھ کے جسٹیفائی کر رہے ہیں. 2 جج تو کمیٹی والے بینچ میں آ گئے. مطلب کہنا یہ ہے کہ جو ان کا آرگومنٹ تھا, اب یہ دونوں جج کس طرح سے وہ فیصلہ جسٹیفائی کر رہے ہیں جو انہوں نے بینچ بنایا. یہ تو انڈیپینڈنٹ اور ججوں کو بتانا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیے طارق بھائی. اب جو صدارتی آرڈیننس آ گیا ہے, اگر ہم اس کو اس کی روشنی میں بھی دیکھیں, اوکے, تو وہ کہتا ہے چیف جسٹس ہوگا ممبر, موسٹ سینئر پیونر جج ممبر ہوگا, اور ایک جج جس کو چیف جسٹس نامینیٹ کریں گے, اور یہ نہیں ٹائم ٹو ٹائم. ہاں, ایک وقت آج جیسا مین الدین ہے تو کل اگر سمجھے کہ مین الدین صاحب شاید وہ اس کے لیے نہیں سوٹیبل, تو کہیں گے نہیں یار ان کو چھوڑ کے میں دوسرا جج لے. بالکل ٹھیک ہے, کسی بھی وقت لے سکتے ہیں, کسی بھی وقت بھی لے سکتے ہیں. پھر تو یہ اتھارٹی وہ اتھارٹیرین ہی ہو گیا نا. جو پہلے جو قاضی صاحب کریڈٹ کس چیز کا لے رہے تھے قاضی صاحب, تو وہ پہلے جی کہ میں نے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے میں اس پر عمل کے میں نے اختیارات اپنے ساتھی ججوں میں شیئر کر دیے. ابھی تک چیف جسٹس قاضی فیصل نے جو بھی تاج سر پہ پہنا بعد میں خود ہی اپنے پیروں تلے روندا بھی ہے, یہ ان کا کریڈٹ ہے بھائی میں. تو لیکن دیکھیں نا آپ کمیٹی میں اس لحاظ سے طارق بھائی 2 ججز مینڈیٹری ہیں, ٹھیک ہے, ایک جج آپشنل ہے, آپشنل ہے جو چوز کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو چیف جسٹس کے ساتھ اس کا مطلب ہے دوسرا مینڈیٹری جج ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ایک مینڈیٹری جج نہیں ہے, اور ایک چیف جسٹس اپنا منتخب جج لاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تمہیں کمیٹی میں لا رہا ہوں, انگوٹھا لگاؤ. ظاہری بات ہے وہ اپنی مرضی سے لاتے ہیں. وہ تو مینڈیٹری جج کے بغیر آپ کیسے فیصلے لے رہے ہیں؟
اب وہ بیسیکلی تو وہ یہی کہہ رہے تھے نا جی کہ 3 ججوں کی کمیٹی ہے, یہ آپ نے کو مطلب کورم پورا نہیں کرنا, یہ لکھا نہیں ہوا, تو اس پہ چیف صاحب نے انہوں نے کہا نہیں آپ درست نہیں کہہ رہے اس پہ. انہوں نے تو یہی کہنا تھا. ان ظاہری بات ہے وہ اب جا کے معاملہ جو ہے کہ آگے چل رہے ہیں, معاملہ آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا یہ میں کو پوائنٹس ہیں ان کے میں وہ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. علی ظفر بیسیکلی ایک تو ان کا یہ پوائنٹ کمیٹی والا تھا جو بڑا زبردست ان کا پوائنٹ تھا. دوسرا جو آتھر جج والا پوائنٹ تھا اس پہ اب جو انہوں نے ہم جیسے ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں جی خان صاحب سے وہ رائے لیں گے, کیا وہ بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے یہ سوچیں گے کہ بتائیں گے ہم نے اس کیس کو آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا. دیکھیں اب ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ آتھر جج کے بغیر نہیں کر سکتے, اور آتھر جج نے بھی ریکیوز نہیں کیا, اس نے بھی بینچ کے فارمیشن کے اوپر لیگل اعتراض اٹھایا. اور انہوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ میری جو یہ میں نے لکھا ہے اس کی غلط انٹرپریٹیشن نہ کی جائے. جی تو لیکن الحمدللہ غلطی کی گئی. تو اب چیز یہ ہے کہ اب وہ خان صاحب سے رائے لینے گئے ہیں. صحیح ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ خان صاحب کہیں گے کہ نہیں ہم نے ان ججز کے سامنے آرگو کرنا. ایک تو یہ بینچ بھی بائسڈ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس بینچ کو ویسے بھی کورم نان جوڈس مانتے ہیں, اور ویسے بھی انہوں نے اپنی بات تو سنا دی ہے, جو کہنا تھا وہ تو کہہ دیا. ٹھیک ہے, تو اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ ان ججز کے آگے آرگو کریں جن کے بارے میں ان کو یہ تاثر ہے کہ انہوں نے فیصلہ سوچا ہوا اور فیصلہ ہمارے اگینسٹ ہی دینا ہے. صحیح ہے. تو ان کو تو یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ بائیکاٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اچھا یہ فاروق ایچ نائک یہ پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں, اور اس وقت وہ کہا جا رہا ہے کہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس کا ڈرافٹ تیار کرنے والوں میں یہ شامل ہے. فاروق ایچ نائک آج انہوں نے ایک تو یہ بات کی, انہوں نے کہا جی کہ دنیا میں یہ پریکٹس ہے جو ووٹ ہے ممبر دیتے ہیں وہ ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے نا ووٹ کاؤنٹ ہمارا کروا دیں, ممبر جائیں باڑ میں, جو ووٹ دیں گے وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں نہیں ہوتے. بلکہ طارق بھائی انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا, انہوں نے کہا فلور کراسنگ سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. ہاں جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. That was something like, اور یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. جی یہ آپ یاد رکھیں فاروق نائک صاحب پیپلز پارٹی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے جمہوریت کے بارے میں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سارے آرگومنٹ ہوئے ہیں یہاں پر, تو ان آرگومنٹ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے آئینی عدالت بہت ضروری ہے, وہ بننی چاہیے. تو چیف صاحب پھر اس پہ مسکرا رہے تھے, تو انہوں نے کہا نہیں اس پہ بات نہیں. ان کے لیے وہ جملہ میوزک ٹو دا ایئرز تھا. تو وہ شکر کریں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 3 دفعہ دوبارہ کو میرا خون بڑھتا ہے اس سے, جسے کہتے ہیں میرے ساتھی ججز کا خون بڑھتا ہے. آئینی عدالت بن رہی ہے, آئینی عدالت بن رہی ہے. اچھا ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کھو بھی گئے ہوں, آئینی عدالت میں بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس بن بھی گئے ہوں. اچھا یہ آگے یہ بتائیے کیا صورتحال چل رہی ہے؟ میں آپ کا ویلاگ بھی سن رہا تھا, ججز جو ہیں وہ ہیئرنگ میں نہیں آ رہے, اب کیا صورتحال آگے کیا بننے جا رہی ہیں, فیصلہ کب آئے گا؟ اس کے فیصلہ تو کل ہی غالباً آ جائے گا, کل امکان ہے. جی. اور باقی جو دوسرے ججز ہیں میرے خیال میں وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جو باقی 8 انہوں نے لارجر بینچز بنائے ہیں نا, وہ یہ ہیئرنگ کے لیے ان کی ڈیٹ فکس کریں, یہ کمیٹی فکس کرے, تاکہ اس وقت جب وہ انکار کریں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا. نہیں تو اسی لیے ان کی ڈیٹ ایک ہی انہوں نے بس وہ ڈیٹ فکس کی, ایک یہ 63 ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی ان کی ڈیٹ فکس نہیں کی, کیونکہ ان کو بھی پتہ ڈیٹ فکس ہوگی, ججز جب انکار کریں گے تو یہ ایکسپوز ہوں گے کہ یہ تو ایک مائنورٹی بیٹھی پوری سپریم کورٹ چلا رہی ہے اور تمام عدالت کو روند رہی ہے, جو کمیٹی اس وقت جو چل رہی ہے. ناظرین یہ تھی اب تک کی ڈیولپمنٹ آرٹیکل 63 ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس سنا جا رہا ہے. اس حوالے سے یہ کب فیصلہ آئے گا, طور صاحب بتا رہے تھے کل تک یہ فیصلہ آنے کا اس کا امکان ہے. ظاہری بات ہے جلدی ہے, جلد بازی ہے. علی ظفر جیسے کہہ رہے تھے کہ اس میں جلدی کیا ہے, لیکن جلدی تو بہرحال ہے کیونکہ اس کے بعد جو پارلیمنٹ ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے, کانسٹیٹیوشنل جو موومنٹ ہے امینڈمنٹ کی اس کی طرف جانا ہے. اور دوسرا آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائے وہ جو ججز 8 ججز جنہوں نے ریزرو سیٹ میں اپنا فیصلہ دیا ہے, ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جانب سے بھی کوئی بڑا آرڈر جو ہے آ سکتا ہے, اور جلد کوئی بڑا آرڈر آ سکتا ہے. ناظرین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, شارع دستور پر پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے نئی پیش رفت کے بارے میں. اپنا خیال رکھیے گا. طور صاحب تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.